बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें हैं शहरी इक़्तिदार में, और ये जनरल फैज़ के हवाले से जो इत्तलात आ रही हैं पिछले कुछ दिनों से, भले उनकी कन्विक्शन का मामला हो या जो भी फ़ैसला उनके ऊपर आना है, कन्विक्शन क्या होती है ये आने वाले दिन बताएंगे, मगर वो ख़बरें हों या उससे जुड़ी दीगर ख़बरें हों, और फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का एहतजाज का मामला, जो कि आपने देखा कल सुहेल आफरीदी साहब ने एक मजमे के अंदर ऐलान किया, फिर सुहेल आफरीदी साहब की इलेक्शन कमीशन के अंदर तलबी, और उनको जो बुलाया है उसके साथ आईजी और दीगर जो इंतज़ामिया है सूबे की, उनको भी तलब किया गया है। क्या वहाँ पर कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है? एक नए रास्ते की बात तो सुहेल आफरीदी कर रहे हैं, क्या यहाँ पर भी कोई नया रास्ता बन सकता है? ये बहुत अहम मामलात है जिसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हमने बात करनी है। तहरीक-ए-इंसाफ़ मुख्तलिफ उनके हवाले से जो टाइमिंग्स हैं वो बहुत अहम है। सोशल मीडिया की कैंपेन हो या फिर वो जिस तरह से उनके मामलात बढ़ रहे हैं पॉलिटिकली, उनकी इंगेजमेंट क्या दूर होती चली जा रही है, सियासी जमातों से वो दूर होते चले जा रहे हैं, डायलॉग से दूर होते चले जा रहे हैं, इसके क्या असरात मुरतब होंगे, ये एक बहुत अहम मामला है। ये भी आपको बता दें कि जो ग्रैंड अलायंस अपोजिशन का बनने के हवाले से बात हो रही थी, उसमें कुछ डेवलपमेंट्स आई हैं, और वो डेवलपमेंट्स ये हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को एक मरतबा फिर ग्रैंड अलायंस का सरबरा बनाने की कोशिश जो है वो जारी है। क्या शराइत इधर से होंगी, क्या शराइत उधर से होंगी, ये भी एक अहम मामला है। कल फुल कोर्ट इजलास जो हुआ उसकी आज खबरें छपी हैं डॉन अखबार में, द न्यूज़ में, और उस के मुतालिक भी बहुत सी अंदरूनी खबरें हैं कि किस जज ने इस्तीफ़े देने की पेशकश की, इस्तीफ़े क्यों नहीं हुए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा अहम खबर इस वक्त IMF की रिपोर्ट है जो पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस और बदउनवानी से मुतालिक है। ये जो रिपोर्ट है ये काफ़ी पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। इसके अंदर बहुत सारे जो करप्शन के रस्ते हैं, जो अशराफिया के लिए मराहत हैं, उनको सबब करार दिया गया है पाकिस्तान के अंदर जो बदउनवानी है उसके हवाले से, और इसमें मुसलसल बदउनवानी की खदशात की जो है वो शिकायत और खदशात का इजहार किया गया। मसलन 15 नुकाती एजेंडे के ऊपर फौरी अमल दरामद की बात इसी जो रिपोर्ट है उसके अंदर की गई है, बल्कि मुतालबा किया गया है कि उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। जो रिपोर्ट है इसने SIFC के ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं, उनकी इस्तिस्ना और शफाफियत पर भी सवाल उठाए हैं। अहम सरकारी इदारों को हुकूमती ठेकों में जो खुसूसी मर गई हैं उनके हवाले से भी सवालात उठाए हैं। SIFC के फैसलों में शफाफियत बढ़ाने की सिफारिश वो भी की गई है। मालियाती इख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी की बात भी इस रिपोर्ट के अंदर की गई है, जो कि हमें इससे पहले अब्स नज़र आती थी। इंसदादे बदउनवानी के इदारे जो हैं उनके इस्लाहात के अंदर भी जोर दिया गया है, और इसके साथ साथ पॉलिसी साज इदारों और जो अमल दरामद करना है उसके अंदर भी जवाबदेही की निशानदेही के हवाले से भी बात की गई है। सियासी और मुआशी अशराफिया और सरकारी पॉलिसियों पर कब्ज़े के बायस जो मुआशी तरक्की में रुकावट है उसका भी जो है वो इशारा किया गया है, और साथ में ये भी कहा है कि IMF के तमाम सरकारी ख़रीदारी 12 माह में गवर्नेंस सिस्टम पर मुंतकिल की जाए, ये हिदायत दी गई है IMF की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को। बजट और अखराजात में बड़े फ़र्क से हुकूमती मालियाती शफाफियत पर भी सवाल उठाए गए हैं। हुकूमती ब्यूरोक्रेसी के ज़ेर असर अजला यानी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर तरक्याती फ़ंड्स मिले हैं उसके ऊपर भी सवालात उठाए गए हैं। टैक्स सिस्टम पेचीदा, कमज़ोर इंतज़ाम और निगरानी बदउनवानी का बायस है, ये भी रिपोर्ट में कहा गया। अदालती निज़ाम की पेचीदगियों के ऊपर भी बात की गई है, और जो बहुत सारे फ़ैसले हैं उनके हवाले से भी बात की गई है। दिसंबर 24 में NAB की तरफ से जो 5.3 ट्रिलियन रुपए की रिकवरी हुई, उस पर भी उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी जो मईशत को जितना नुकसान पहुंचा है उसके हवाले से ये कम है, यानी इससे ज़्यादा रिकवरी जो है वो हो सकती है। ये भी अलबत्ता कहा गया कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में जो कि PTI था उसमें चीनी की जो बरामदात की इजाज़त दी गई थी वो जाहिर करती है कि अशराफिया अपने जो मफाद की पॉलिसियाँ हैं उसके ऊपर काबिज़ हैं, और उनको जो है अशराफिया को नवाजा गया। ये बहुत सारे सवालात हैं और ये पाकिस्तान के लिए आंखें खोलने के मुतरादिफ है, लेकिन ये पैदर पे हम सुनते हैं कि ये सब मामलात आते हैं, ये ख़बरें भी आती हैं, रिपोर्ट्स भी आती हैं, ये तमाम तबसरे तज्जिए भी होते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर है रियासत का उसके अंदर जो बदउनवानी है उसको रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं होता। अब
یہ جو نشاندہی ہوئی ہے کیا اس کے اوپر کوئی عمل درآمد ہو پائے گا یا نہیں، یہ سوال بھی کریں گے ہمارے ساتھ، اور جو سیاسی موضوعات ہیں اس پہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد اقبال صاحب، ایک معروف پروگرام کے ہوسٹ بھی ہیں، تجزیہ کار تبصرہ نگار بھی ہیں، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ہمارے ساتھ جناب مظہر عباس صاحب ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر ترین صحافیوں میں ایک بڑا نام، بہت شکریہ۔ مزمل سہروردی صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں، اگین صحافت اور جو ان کا تبصرہ ہے اس کے حوالے سے ان کا نام ہے۔ بہت شکریہ آپ تینوں کا آنے کا، اور سب سے پہلے شہزاد میں آپ کے ساتھ شروع کرتی ہوں کیونکہ آپ نے ایک طویل عرصہ بزنس بھی کور کیا ہے اور دیگر معاملات بھی۔ اس رپورٹ کو ہم صرف دیکھیں اور اگنور کر دیں یا یہ ایک ایسی رپورٹ ہے کہ جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا؟ بہت شکریہ اسما، آپ نے شو پہ بلایا۔ میں اس پہ آنے سے پہلے صرف ایک بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہم سب جو صحافی ہیں خاص طور پہ نظر رکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، کیا خبریں آ رہی ہیں، ایکس پر ہماری نظر ہوتی ہے، تو وہاں ہم پچھلے 2-3 دن سے دیکھ رہے ہیں کہ جو سوشل ہراسمنٹ آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، آن لائن ہراسمنٹ جو ہو رہی ہے، تو اس پلیٹ ذریعے میں اس کی مذمت کرنا چاہوں گا۔ میرے خیال سے بہت ہی بری حرکت ہے ایک یہ جو ہوئی، ایک تو ان پرسن جو شاذیب کے ساتھ ہوا، لیکن اس کے علاوہ آن لائن ہراسمنٹ جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک مخصوص طبقہ ایک پارٹی سے متعلق اگر وہ ایک گروپ کے طور پہ سوال کرنا دیکھیں حق ہے، آپ کی رائے سے اختلاف کرنا حق ہے، اس پہ تنقید بھی ہو سکتی ہے اور ہمیں برداشت کرنی چاہیے، لیکن جتھے کے طور پہ جب آپ کسی کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں میرے خیال سے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے جس طرح آپ ہمیشہ ایک سٹرونگ اینکر بن کے، جرنلسٹ بن کے آپ نے کام کیا، امید کرتے ہیں کہ آپ ویسے ہی کام جاری رکھیں گے اور یہ لوگ آپ کو پیچھے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ نہیں، اور شاذیب کے لیے بھی ہے کہ وہ ماشاءاللہ جتنا اچھا وہ کام کر رہے ہیں، تو بہت شکریہ آپ کا۔ اس پر آتے ہیں، دیکھیں ابھی آپ نے کیونکہ کافی ساری تفصیلات تو بتا دی، لیکن آپ نے کہا کہ اس پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ رپورٹ جو ہے فائنانس منسٹری کو 3 مہینے پہلے موصول ہو گئی تھی، انہوں نے اس کو پبلک نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ شہباز رانا صاحب نے بھی آج اپنی سٹوری میں اس کا ذکر کیا ہے کہ 3 مہینے تک یہ منسٹری آف فائنانس نے نہیں پبلک کیا، لیکن کیونکہ اگلے ماہ بورڈ ہونا ہے IMF کا جس میں ہمیں ڈسبرس ہو گئے $1.2 بلین، تو یہ کنڈیشن تھی کہ اس سے پہلے آپ نے پبلک کرنی ہے۔ تو یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمارا رویہ یہ ہوگا کہ کوئی چیز اگر کوئی ٹیکنیکل نوعیت کی ایک رپورٹ آتی ہے وہ نشاندہی کرتی ہے ہماری ویکنسز پر، اور اس کو ہم دبا کے بیٹھ جائیں کہ نہیں پبلک نہیں کرنا، تو پھر آپ کہاں سے ایکسپیکٹیشن یہ رکھیں گے کہ اصلاحات ہوں گی؟ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں یہ کہ مطلب ظاہر ہے کہ ایک بیڈ نیم ہے، اتنی بڑی رپورٹ ہے۔ ایک تو یہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہے، چلیں اس وقت تو آپ کی حکومت ہے، نون لیگ کی حکومت ہے، لیکن یہ کرپشن کے معاملات ہی آج کے تو نہیں ہیں، یہ تو عرصہ دراز سے ہمارے سرکاری محکموں میں خاص طور پر ہیں، اور اس میں کرپشن کی پوری وائڈ ڈیفینیشن ہے۔ ایک تو یہ کہ پیسے لیے اور کام کر لیے، اس کے بغیر کوئی کام ہوتا نہیں ہے سرکاری اداروں میں، یہ ایک عام پرسیپشن بنا ہوا ہے، اس میں حقیقت کی وجہ سے یہ پرسیپشن بنتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو اس کا آپ نے ذکر کیا اشرافیہ یا ایلیٹ کیپچر ہے، وہ اپنے حق میں فیصلے کرواتے ہیں۔ 2019 میں ایکسپورٹ وی شوگر کی، ابھی پچھلے سال ایکسپورٹ وی شوگر کی، تو یہ وہ کیپچر ہے، تو ان دونوں چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہم اپنے گورننس اور آڈٹ سسٹم کو بہتر کریں تو تقریباً 5 سے 6.5% آپ کی معیشت میں جی ڈی پی گروتھ دیکھی جا سکتی ہے، یعنی کہ اس وقت ہم 2.5% کی گروتھ پر ہیں، تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑا ہم امپیکٹ لا سکتے ہیں اگر آج سے جو انہوں نے بینچ مارکس ہمیں دیے ہیں، جو انہوں نے ریکمنڈیشنز دیے ہیں، ان پر عمل کریں۔ اور اس میں کیا ہے بنیادی بات ہے، ایک تو یہ ٹیکنیکل قسم کی رپورٹ ہے۔ اچھا، اس رپورٹ کے اس سے کوئی ہماری جو پیسے ملنے اس پہ فرق بھی نہیں پڑنا، وہ تو ہمارے ایک اکنامک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، ٹارگٹس ہوتے ہیں، وہ ہم نے میٹ کرنے ہوتے ہیں۔ یہ جو ٹارگٹس ہیں گورننس سے متعلق ٹیکنیکل نوعیت کے، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے پیسے سے، لیکن پھر بھی اوبویسلی اگر ہم نے معاشی طور پہ اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اس کی نشاندہی انہوں نے کر دی۔ تو یہ ہمیں بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ ہے، میں بعد میں باقی سب پہ بھی آتی ہوں، مگر جو اس میں کہا گیا کہ حکومتی اور بیوروکریسی کے زیر اصلاح اضلاع جو ہیں ان کو جو ترقیاتی فنڈز ملے ہیں۔ اب دیکھیے ابھی تو الیکشن بھی آنے والا ہے کچھ دنوں کے اندر، اس سے پہلے ہیں، اس سے پہلے آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ بلینز آف روپیز جو ہیں وہ اناؤنس ہوتے ہیں کہ ہم ادھر لگا رہے ہیں ادھر لگا رہے ہیں، کوئی آڈٹ نہیں ہے اس کا، کوئی آڈٹ نہیں ہے، تو کیا شفافیت نہیں ہے اس میں؟ بالکل، اس کے اوپر بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے اوپر بھی نشاندہی ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ شفافیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو کہ ضروری ہے اگر ہم نے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے۔ یا تو یہ 25واں پروگرام ہے IMF کا، آپ طے کر لیں کہ ہم 26ویں میں بھی جائیں گے، 27ویں میں بھی جائیں گے، یا آپ یہ طے کر لیں کہ ہم نے اپنی گورننس کو بہتر کرنا ہے۔ 2-3 چیزوں کی نشاندہی کی ہے انہوں نے کہا SIFC میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، آپ اس کی اینول رپورٹ شائع کریں، آپ جو پروکیورمنٹ کرتے ہیں اس کو آپ ٹرانسپیرنٹ بنائیں، FBR میں آپ پراپر ایک آڈٹ سسٹم رکھیں، آپ کا جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہے اس کو آپ انڈیپینڈنٹ کریں۔ مطلب اس طرح کی چیزیں، مطلب یہ کرنے سے ہم اپنے آپ کو ہی بہتر بنائیں گے، اپنے اداروں کو بہتر بنائیں گے، اپنی معیشت کو بہتر بنائیں گے۔ اور پارلیمنٹری جو اوورسائٹ ہے یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور کسی بھی جمہوریت کا حصہ ہے جو کہ نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں تو ویسے ہمیں خود کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اب IMF کہتا ہے تو شاید ہمیں عقل آ جائے۔ شاید
یہ شاید کی بات ہے، مگر مزمل صاحب اس سے پہلے کہ میں مظہر صاحب کے اوپر کے پاس جاؤں، یہ جو صورتحال اس وقت ہے، حکومت کی یہ رپورٹ ایک طرف ہے، دوسرا آپ نے دیکھا کل سے پھر تحریک انصاف جو ہے وہ پر تول رہی ہے احتجاج کا، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو بوکھلاہٹ ہے وہ ہمیں حکومتی کیمپس کے اندر بھی نظر آتی ہے، ورنہ یہ رپورٹ جو ہے وہ 3 مہینے پہلے پبلش ہو چکی ہوتی۔ نہیں دیکھیں، یہ رپورٹ بنائی بھی حکومت کی درخواست پہ گئی ہے، یہ حکومت نے انہیں یہ سٹڈی کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے یہ سٹڈی کی نا ہمارے لیے، اور یہ سٹڈی حکومت کے کہنے پر کی گئی ہے، پہلی بات تو یہ سمجھیں، اور اس کے لیے حکومت نے انہیں مکمل فیسیلیٹیٹ کیا، وہ پاکستان آئے، انہوں نے مختلف ڈپارٹمنٹس کا دورہ کیا، سسٹم کو سمجھا، اس سسٹم کے اوپر اپنی ایک رپورٹ بنائی، اور وہ رپورٹ حکومت پاکستان کو دی، جیسے شہزاد نے کہا کہ اس کی ایک ایڈوائزری حیثیت ہے، یہ بائنڈنگ نہیں ہے، یہ ایک مشاورتی رپورٹ ہے۔ حکومت کی مدد کے لیے حکومت نے آپ کے ایک سٹڈی IMF سے کرائی ہے کہ ہم نظام حکومت کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو ایک چیز جو حکومت خود کرنا چاہتی ہے کہ نظام حکومت کو بہتر کرنے کے لیے اس نے خود سٹڈی کرائی ہے، تو اس پر اس کی بکھلاہٹ کا سوال تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے۔ یہ سسٹم میں یہ پرابلمز ہمیں اس کا اندازہ تھا، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ جس کا مجھے اور شہزاد اقبال یا مظہر بات سب کو پتہ نہ ہو، اور IMF نے بتا دی ہے اور ہم بہت حیران ہوں کہ یہ ہمیں تو پتہ نہیں تھی اور IMF نے بتا دی ہے۔ یہ باتیں گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو انہوں نے IMF کے منہ سے آتی ہیں نا، تو پھر مزمل صاحب اس کی ایک امپورٹنس تو ہے نا، ایک انٹرنیشنل مالیاتی ادارہ ہے۔ میں ایگری کرتا ہوں بالکل، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ حکومت پاکستان کے کہنے پر انہوں نے بنائی ہے، یہ بھی زیادہ بات ہے کہ گورنمنٹ چاہتی تھی کہ IMF ان کو آئیڈینٹیفائی کرے، گو کہ پارلیمان یہ کام کر سکتی ہے، آئیڈینٹیفائی کرے۔ ٹھیک نہیں، اب دوسری بات، پارلیمان تو ہماری پولیٹیکلی پولرائز بھی ہے نا، تو ایک نیوٹرل رپورٹ آ گئی ہے جس کے اوپر میں اور آپ مل کر آج بات کر رہے ہیں۔ کچھ حکومتی نمائندے رپورٹ بناتے ہیں تو کہتے ہیں حکومت کو بچا لیا گیا ہے، اپوزیشن کے نمائندے رپورٹ بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حکومت کو بہت اس میں کرٹیسائز کر دیا گیا ہے، یہ بیلنس نہیں ہے۔ تو کم از کم میں اور آپ اس کی آج بیلنس ہونے پر تو گفتگو نہیں کر رہے نا، اس کے مندرجات پر ہمیں اس رپورٹ سے مکمل اتفاق ہے۔ میرے خیال میں اس رپورٹ پر مکمل اتفاق رائے موجود ہے کہ یہ ٹھیک رپورٹ ہے، اور اس میں ٹھیک باتیں بیان کی گئی ہیں، اور یہ پرابلم پاکستان کے نظام حکومت میں ایگزسٹ کرتی ہیں اور ان کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ جیسے ہمارے FBR میں بہت ساری پرابلمز ہیں ٹیکس کلیکشن میں، اور ہمیں FBR کو ٹھیک کر، اس میں جو عدالتی نظام کی پیچیدگی اور تاخیر معاشی سرگرمیوں کو متاثر کرتی ہے، یہ جملہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے یہ بنائی گئی ہوگی رپورٹ، کیونکہ اب تو یہ معاشی سرگرمیاں جو روکتی تھی عدالت، اب وہ آئینی عدالت دیکھے گی، اور 26 کا بھی ذکر ہے اس میں۔ ہاں اس میں ہے بالکل۔ نہیں ٹیکس، نہیں آپ آسمت دیکھیں، ٹیکس کے معاملات تو آئینی عدالت نہیں دیکھے گی۔ مجھے ابھی کل کسی نے بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک عدالت میں ایک ٹیکس، سر زیادہ بڑا مسئلہ تو پاکستان میں ٹیکس کے معاملات پر سٹے کا ہے، جس پر ایک دفعہ پرائم منسٹر اور چیف جسٹس کی ملاقات بھی ہوئی کہ ہمارے ہاں جس کمپنی کو بھی ٹیکس لگایا جاتا ہے وہ جا کر عدالت سے ایک سٹے آرڈر لے لیتی ہے، اور وہ سٹے آرڈر 8 سال چلتا ہے اور آپ ٹیکس نہیں وصول کر سکتے۔ اس ملک کی عدالت، اس ملک کی پارلیمان نے مناسب سمجھا کہ جن کمپنیوں نے 1 ارب سے زیادہ منافع کمایا ہے ان پر اضافی ٹیکس لگایا جائے، ملک کی حالت بری ہے، جسے سپر ٹیکس کا نام دیا گیا کہ ان کمپنیوں نے 1 ارب سے زیادہ منافع کمایا ہے، لہذا ان کے اوپر سپر ٹیکس ہونا چاہیے۔ ہماری عدالتوں نے اس پر سٹے دے دیا۔ ایسے تو نہیں ہوتا، اب ہم امریکہ میں دیکھ رہے ہیں ٹیرف کی لڑائی، عدالتیں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں یہ ایگزیکٹو کا اختیار ہے ٹیکس لگانا۔ تو ہمارے ہاں جو زیادہ بڑا مسئلہ ہے وہ ٹیکس کے معاملات میں جو جوڈیشل انٹرونشن ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ سالہ سال کی ہے۔ مطلب آپ کو ایک FBR کا نوٹس آئے، آپ ایک وکیل کریں، آپ عدالت سے سٹے لیں۔ عدالتوں کی چونکہ بات آپ کر رہے ہیں تو دیکھیں اس وقت جو سسٹم بن گیا ہے وہ ایک، مظہر صاحب سے پوچھ لیتی ہوں، مظہر صاحب جو بھی مزمل صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ عدالتوں کا اپنا معاملہ ہے، کل ہم جو سٹوری دیکھ رہے ہیں فل کورٹ کی جو آج چھپی بھی ہے ڈان میں بھی اور دی نیوز کے اندر بھی، اور اس میں چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں یحییٰ فریدی صاحب کہ میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں، لیکن ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ خاموشی چھا گئی اور کسی نے اس کے بعد پھر بات نہیں کی اس کے اوپر۔ تو
یہ جو پورا سٹرکچر بنا ہے آپ کو لگتا ہے یہ ٹوٹ کے اس لیے بن رہا ہے کہ مضبوط ہوگا یا اور زیادہ کمزور ہوگا، اور یہ جو رپورٹس آتی ہیں پھر یہ سیکنڈ کریں گی یا پھر سیکنڈری ہو جائیں گی؟ شکریہ آسما، کچھ نہیں ہوگا. پہلی چیز تو یہ دیکھیے، پاکستان کے 3 بڑے مسئلے ہیں اور 3C میں اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں آپ. پہلی چیز یہ کہ کمپٹنس، دوسری چیز یہ کہ کیپیسٹی، اور تیسری چیز یہ کہ کرپشن. اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. آپ نے میرٹ کا جس انداز میں ہر ڈپارٹمنٹ میں قتل کیا ہے، اس کے بعد میرٹ پہ لوگ اوپر آ ہی نہیں رہے. اور جو لوگ میرٹ پہ اوپر نہیں آتے ہیں ان کی کمپٹنس کا بھی پرابلم ہوتا ہے، ان کی کیپیسٹی کا بھی پرابلم ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے آپ کے یہاں کرپشن پروان چڑھتی ہے. اسی وجہ سے جو پروجیکٹس ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہوتے. اسی وجہ سے پروجیکٹس ریل، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کراچی کی سڑکیں ہیں یہ اب ایک کاروبار بن گئی ہیں کہ سال میں سڑک 2 مرتبہ ٹوٹتی ہے، 2 مرتبہ بنتی ہے، کمیشنز بن جاتے ہیں. بڑی سڑکیں بنائی جاتی ہیں، اس پہ کمیشن زیادہ ہوتے ہیں. اسی لیے یہ جو مسئلہ ہے بہت اچھی، یہ IMF کی رپورٹ آئے، گورنمنٹ بنائے یا کوئی بھی بنائے، یہ ہم چاروں کو پتہ ہے کہ یہ سب ایگزسٹ کرتا ہے. یہ آپ کے یہاں گورننس کے سنگین مسائل ہیں، آپ کے یہاں جوڈیشری کے سنگین مسائل ہیں. جی آپ کے یہاں جوڈیشری کی انٹرفیرنس بہت ہے پولیٹیکل معاملات میں. آپ کے یہاں جو جو کرپشن کے جتنے بھی آپ نے وہ کیے ہیں، چاہے احتساب بیورو سے نیب اٹھا لیں، اس کو ان ساری چیزوں کو پولیٹیسائز کر دیا جاتا ہے. جو وقت کی حکومت ہوتی ہے وہ اپوزیشن کے خلاف استعمال کرتی ہے، اور اس کے بعد جب اس کی حکومت آتی ہے وہ ان کے خلاف استعمال کرتی ہے. آپ احتساب بیورو کا پورا دیکھ لیں 97 آنورڈ، آپ نیب کی پوری اٹھا کے دیکھ لیں. پھر جب معاملہ کورٹ میں پہنچتا ہے، کورٹ میں جاتا ہے، وہاں معاملات پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں. مزمل صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ پھر میں آپ کے پاس آتی ہوں. جی میں آتی ہوں آپ کے پاس. مزمل صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی. نہیں یہ مسئلہ 3C کا نہیں ہے مظہر بھائی، یہ ایک ہی C ہے، کرپشن والا. کیونکہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ کرپٹ تو ہماری افسر شاہی ہے، یہ بات تو ثابت ہو گئی. اور یہ CSS کر کے سب سے لائق بچے میرٹ پر آتے ہیں، اور لائق نوجوان میرٹ پہ سلیکٹ ہونے کے بعد یہاں سب سے زیادہ کرپٹ بنتا ہے. ہمارا تو سب سے کمپیٹنٹ آدمی سب سے زیادہ کرپٹ نکل آیا ہے. ہمیں پرابلم یہ آ گئی ہے کہ اس کی کیپیسٹی بھی ہے، وہ کمپیٹنٹ بھی ہے، لیکن کرپٹ ہے. لیکن جو پولیٹیکل، اچھا میں مذہب جو اب آپ اس کا جواب بھی سن لیں، آپ اس کا جواب بھی سن لیں. اور یہ کسی اور نے نہیں، کوٹ ان کوٹ مجھ سے ذاتی طور پہ اس صوبے کے وزیر اعلیٰ نے بات کی تھی کہ جو کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ انکمپیٹنس بہت ہے، تو کمپیٹنٹ لوگ جو ہوتے ہیں وہ انکمپیٹنٹ لوگوں کا بھی کام کرتے ہیں اور اس کا کمیشن لیتے ہیں. اب اگر یہ چیزیں ہیں اور یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، تقریباً سبھی جگہ ایگزسٹ کرتی ہیں، تو ظاہر ہے پھر یہی ہوگا کہ پروجیکٹس کمپلیٹ نہیں ہوں گے، یہی ہوگا کہ پروجیکٹس میں لمبے لمبے کمیشنز لیے جائیں گے، اور یہی ہوگا کہ یہ چیزیں اتنی خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں. اب جو ہم بات کر رہے تھے پولیٹیکل سٹوریز کی، کل جو عدالت کے اندر ہوا، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ریزائن کرنا چاہتا ہوں؟ ہاں آسمہ، میں اس کا بہت انٹرسٹنگ آپ کو ایک واقعہ سنا دوں. یہ جب ضیاء الحق کا مارشل لا نہیں لگا تھا، اور یہ بات مجھے فخر الدین جی ابراہیم مرحوم نے بتائی تھی. انہوں نے کہا اس وقت جب تحریک چل رہی تھی اور ایسا امکان تھا کہ شاید مارشل لا لگے، تو جنرل ضیاء نے اس وقت کے اٹارنی جنرل سے کہا، انہوں نے رپورٹ کلیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ اگر ان کیس ملٹری انٹرونشن ہوتی ہے تو جو چاروں صوبوں کے جو چیف جسٹس ہیں ان کا کیا رد عمل ہوگا کہ اگر ان کو ایکٹنگ گورنر بنا دیا جائے. تو اس کے بعد ان کے بقول جو رپورٹ ان کو جا کے دی اٹارنی جنرل نے، وہ یہ کہ چاروں چیف جسٹس تیار ہیں. تو یہاں جو خاموشی ہوئی جب یہ کہا گیا کہ سب این بلاک ریزائن کر دیتے ہیں، تو اس پہ خاموشی چھا گئی. تو اس میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس کے کیا معنی ہوئے. اچھا، تو پھر مطلب سمجھا جائے کہ تحریک نہیں چلے گی. اور خاص کر کے انہوں نے کہا 27ویں ترمیم کو اڑانے کے لیے آج بھی بلکہ 4 ججوں نے تو پیش کی ہے، 5 میں سے 4 ہو گئے. اور گورنمنٹ کہتی ہے کہ آڈٹ کرنا چاہتے تھے، اور پھر یہ بھی کہ اگر سٹرائک ڈاؤن ہوتی تو ایک جو بھی مظہر صاحب نے کہا
کہ عدالتی کو کی طرف چیزیں جاتی تو واقعی ایسی کوئی سچویشن بن رہی؟ اچھا میرے پاس اس پہ کوئی اپنی پرسنل انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے ان ماس ریزگنیشن کی کوئی بات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، لیکن ابھی آپ نے جو بات کی عدالتی نظام کیا اس سے مضبوط ہوگا یا کمزور ہوگا، دیکھیں جتنی بھی دلیلیں حکومت کی طرف سے دی گئی ہیں اس میں مجھے کسی میں وزن نہیں نظر آتا۔ ایک تو یہ کہا جاتا ہے، ایک تو دیکھیں نا، جب آپ نے یہ کہا کہ آپ کسی بھی جج کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس کو اس کے ٹینیور کی سیکورٹی نہیں دے رہے نا۔ کوئی فیصلہ حکومت کے خلاف اس نے اٹھا لیا، آپ اس کو کہیں گے کہ نہیں تم تربت چلے جاؤ، کسی کو آپ نے بھیج دیا کسی اور ہائی کورٹ میں، یعنی کہ کوئی سینس آف سیکورٹی نہیں ہے اس کے پاس، اور یہ ضروری ہوتا ہے جب آپ ایسے منصب پہ بیٹھے ہو جو کہ آٹونومس ہو اور جس نے آزادانہ فیصلے کرنے ہو۔ دوسرا یہ میں بار بار سن رہا ہوں کہ دیکھیں 3 وزراء اعظم کو نکالا، 1 وزراء اعظم کو پھانسی دے دی، کیا وہ راستہ بند کر دیا آپ نے؟ اگر یہی کام آج بھی کرنا ہو تو آئینی عدالت کر سکتی ہے نا، ان کا دروازہ تو بند نہیں ہوا۔ بلکہ اگر آپ نے وہاں پہ 6 یا 7 ججز کو لگایا ہے اور اس میں سی جے پی کی اپنی انوالومنٹ ہے پرائم منسٹر کے ساتھ ججز کو لگانے کی، یعنی کہ وہ اپنے ججز لگا رہے ہیں، کسی اور طریقے سے نہیں آ رہی، یہ پہلا بیچ جو اسپیشلی ہے جی سی پی نے نہیں اپوائنٹ کیا ان کو، تو اس کا مطلب تو یہ کہ 6-7 ججز کو کنٹرول کرنا تو زیادہ آسان ہوگا جس دن اگر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ وزیر اعظم کو آپ نے گھر بھیجنا ہے۔ اور کیا یہ بات درست ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو دھمکایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ بات نہ مانی این ایف سی کے حوالے سے تو پھر آئینی عدالت تو موجود ہے، پھر بہت استثناء بھی ختم ہو سکتا ہے اور دیگر چیزیں بھی؟ میری بھی کل 1-2 لوگوں سے بات ہوئی نون لیگ میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی کے پاس نا زیادہ سپیس نہیں بچی ہے منور کرنے کے لیے، ان کو امیونٹی بھی دے دی ہے، آزاد جموں کشمیر کی عدالت وہاں پہ ان کو حکومت بھی مل گئی ہے، تو اب این ایف سی پہ اور صوبائی جو خود مختاری کے معاملات ہیں اس پہ ان کو بات ماننی پڑے گی، خاص طور پہ این ایف سی پہ تو ایک فیصلہ ہے کہ یہ تو کرنا ہے۔ میں اس سے پرنسپلی اگری کرتا ہوں کہ وفاق کے بجٹ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے اور وہ ایک نیگیٹو اس پہ شروع کرتے ہیں، اس کو آپ ریوزٹ ضرور کریں لیکن ڈنڈے کے زور پہ نہیں کرنا چاہیے، آپ اس پہ کنسنسس ڈیولپ کریں، مطلب بات چیت کے ذریعے کریں، اور مطلب اتنے دشمن تو پیدا کر لیے اور مزید کتنے دشمن پیدا کریں آپ، اور یہ بات چیت کے ذریعے کریں، بالکل ٹھیک ہے، اور پیپلز پارٹی کو بھی اس میں بڑا دل کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا صوبے مضبوط رہیں گے اگر وفاق اسی طرح کمزور ہوتی رہے گی؟ مگر صرف پیپلز پارٹی نہیں، پی ٹی آئی بھی، مزمل پی ٹی آئی بھی ہے، بالکل، کیا مریم نواز صاحبہ کا پوائنٹ آف ویو ابھی تک نہیں سنا، اور کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کا شاید 2% کم بھی ہو سکتا ہے اس میں مزید، کیا پنجاب اس کے لیے تیار ہوگا؟ کیا کے پی اس کے لیے مانے گا؟ صرف سندھ کا مسئلہ تو نہیں ہے، اور کیا واقعی پیپلز پارٹی کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو یہ جو آئینی عدالت ہے اس کے ذریعے سے استثناء ختم ہو سکتا ہے؟ پریزیڈنٹ صاحب کا مجھ سے پوچھ رہی ہیں آپ؟ جی جی جی، میں نہیں سمجھتا صرف پریزیڈنٹ کا استثناء ختم ہوگا تو سارے استثناء ختم ہوں گے، پک اینڈ چوز کر کے تو استثناء نہیں ختم ہو سکتا نا۔ میں یہ بات نہیں مانتا کہ عدالت پکڑ کے ایک استثناء ختم کر دے گی اور ایک استثناء قائم رکھے گی، جب ختم ہوں گے تو پھر سارے استثناء ختم ہوں گے، پھر 27ویں ترمیم بھی ختم ہوگی، کیونکہ ٹیکنیکلی پھر ترمیم فال کر جائے گی نا، پھر تو ترمیم کن ٹانگوں پہ کھڑی رہ جائے گی، 243 فال کر جائے گا، پھر اور چیزیں فال کر جائیں گی، پھر آئینی عدالت فال کر جائے گی، تو مجھے اس بات میں کچھ زیادہ صدا کیا آپ کو لگتا ہے این ایف سی پہ مانے گی پیپلز پارٹی اگر کوئی ایسی 28ویں ترمیم کی بات تو ہو رہی ہے؟ شہزاد کہہ رہے ہیں کہ ان کو ماننا چاہیے، مان سکتے ہیں، آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے لیکن بلوچستان کی گورنمنٹ گرانے کی بھی بات ہو رہی ہے اس وقت۔ مزمل صاحب پہلے آپ، پھر میں شہزاد کے پاس آتی ہوں۔ جی مزمل صاحب دیکھیں میری بات سنیں، کنسنسس بلڈ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک نیشنل ڈائیلاگ ہو رہا ہے، میں اور آپ بات کر رہے ہیں این ایف سی کے اوپر، بلاول بھٹو نے اپنی تقریر میں این ایف سی پر بات کی ہے، کوئی حق میں بات کر رہا ہے، کوئی خلاف بات کر رہا ہے، ایک ڈیبیٹ این ایف سی پہ اس وقت ملک میں جاری ہے جس میں ہم سب اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا خیال ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، کچھ سیاسی جماعتوں کا خیال ہے ہونا چاہیے، کچھ ہمارے دوستوں کی رائے ہے کہ وفاق کو مضبوط ہونا چاہیے، کچھ کی رائے ہے وفاق کو مزید کمزور ہونا چاہیے، اس کو اپنا مزید بوجھ اتار دینا چاہیے، مزید چیزیں نیچے صوبوں میں جانی چاہیے۔ ایک سیاسی جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ آپ بلدیاتی نظام زیادہ مؤثر کریں آئین میں ترمیم کر کے، تو یہ ایک ڈیبیٹ تو ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک ہیلتھی ڈیبیٹ ہے، یہ کسی بھی معاشرے کسی بھی جمہوریت میں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد 18ویں ترمیم میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ میں بات پوری کر لوں۔ جی جی کر لیں جی 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 مزمل صاحب۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی این ایف سی پہ نہیں مانتی
तो कोई उनसे गन पॉइंट पे तो नहीं मना सकता ना, कि मेरा मतलब है वो इस सिस्टम के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। मैं समझता हूँ वो मुस्लिम लीग नून से बड़े स्टेक होल्डर हैं इस सिस्टम के। मुस्लिम लीग नून को मैं माइनर शेयर होल्डर समझता हूँ इस सिस्टम का, उन्हें मेजर स्टेक होल्डर समझता हूँ। कोई तरमीम, कोई कानून, कोई चीज पीपल्स पार्टी के बगैर 1 इंच मूव नहीं कर सकती। जो उनका व्यू है वो हमारे सामने है, जब बदलेगा तो हम उस पर बात करेंगे। ठीक, शहजाद। देखिए, जो 18वीं तरमीम में और NFC 7th अवार्ड था उसमें ये कह दिया गया था कि सूबों का 52.5% जो शेयर है वो कम नहीं हो सकता, और इस पर मेरे ख्याल से नेगोशिएशंस के लिए ज़्यादा प्रेस भी नहीं किया जाएगा। होगा क्या, जो इस वक्त 2 चीज़ें हैं, 1000 अरब रुपए का आपका PSDP है वफाक का, जो कि इस्लामाबाद पे तो खर्च नहीं होता, मुख्तलिफ शाराएं बनती हैं और जगह डेवलपमेंट स्कीम्स होती हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में फैली हुई होती हैं, वो 1000 अरब रुपए, और 700 अरब रुपए तकरीबन आपका BISP है जो कि सोशल प्रोग्राम है। इन दोनों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये क्योंकि पूरे मुल्क में खर्च होते हैं, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम सूबों को चलाना चाहिए, तो लिहाजा ये 1700 अरब रुपए एटलीस्ट जो है वो वफाक से बोझ उतार के सूबों को ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि वफाक के पास ये 1700 अरब रुपए बच जाए। और भी इस तरह के प्रपोजल्स हैं। तो इसका मतलब है कि ये हल हो सकता है, हल हो सकता है, यानी कि आप परसेंटेज को कम नहीं कर रहे, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां सूबों पे बढ़ा रहे हो। ये जरूरी इसलिए क्योंकि सूबे टैक्स नहीं इकट्ठा करते। पिछले 15 साल से अगर आप देखें, सूबों ने जो जिम्मेदारी उठानी है टैक्स इकट्ठा करने की, वो नहीं हो रही। 1% हम टैक्स इकट्ठा करते हैं, जो टोटल हमारा टैक्स कलेक्शन है उसमें सूबों का कंट्रीब्यूशन 1% है। इंडिया में यही शरह तकरीबन 7%। मगर मसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट बैंक का है, वो मसला है। मैं मतलब ब्रेक के बाद आती हूँ इसके ऊपर भी, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या वाकई डी चौक आना चाह रही है? जनरल फैज़ का फैसला भी है, और उससे पहले नवंबर के इख्तिताम पे कुछ अहम पोस्टिंग्स भी हैं, नोटिफिकेशंस भी हैं, उसको भी क्या नज़र में रखे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मज़हर अब्बास साहब, अब जो मामलात हैं इस वक्त के, एक तरफ PTI आने की बात करिए दोबारा से, गम है, गुस्सा है, ज़ाहिर है इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा, वो बिल्कुल एक जिसे कहते हैं उनकी पार्टी भी कह रही है क़ैद तन्हाई में है, और दूसरी तरफ पॉलिटिकल चीज़ें भी उनके कंट्रोल में इस वक्त देखा जाए तो PTI की नहीं है, कि पोलराइजेशन उनकी पार्टी में भी है। आपको क्या लगता है कि क्या होने जा रहा है, जो सोहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं कुछ बड़ा होने जा रहा है? देखिए, पता नहीं, सोहेल आफरीदी साहब तो एक अलग, जाहिर है उनका KP की जो पॉलिटिक्स है उसके डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, चाहे वो अली अमीन गंडापुर हों या सोहेल आफरीदी हों। वो बहरहाल PTI अपने तई ये ज़रूर कोशिश कर रही है कि मोटिवेशन बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकलें, लेकिन शायद अब तक उनको उसमें कामयाबी उस तरह हासिल नहीं हो रही। मुझे लगता नहीं कि डी चौक की तरफ कोई मार्च अब होगा जल्दी, और कोशिश ज़रूर है, एक मूवमेंट वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू लॉयर्स अपने, उसमें भी अब तक उन्हें कामयाबी नहीं हुई है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने कल यौम सियाह की तो कॉल दी है, लेकिन यौम सियाह पे क्या करना है उसकी कोई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, पहले तो सुन रहा था, जो अचकज़ई साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने तो ये कहा था कि हम हैदराबाद में जलसा करेंगे, फिर कराची में करेंगे, फिर क्वेटा में करेंगे, उसकी भी तरफ कोई हमें नहीं लग रहा उस तरह का। तो जाहिर है अगर वो मोबिलाइजेशन नहीं हुई तो आप डी चौक की तरफ कैसे आएंगे? एक तो ये इशू है जो PTI के अपने अंदर का इशू है। दूसरा इशू ये मुलाकात ना करना, ये मेरा ख्याल है वफाकी हुकूमत की तरफ से, और वो बहुत क्लियरली लग रहा है कि शायद वफाकी हुकूमत से भी ऊपर का कोई मामला है, वो नहीं मिलने देना चाह रहे। उनकी पॉलिसी यही है कि नहीं मिलने दिया जाए। अब उसके कोई भी पॉलिटिकल जो रिपरकशंस हैं, कोई पॉलिटिकल उसका आउटबर्स्ट है या उसका ये, बहरहाल मेरे नज़दीक उस लिहाज से अगर हम देखें तो अगर गवर्नमेंट ग्रेव दिखाती तो मुलाकात कर लेते। मुलाकात में क्या होता मैक्सिमम? जी हाँ, इमरान खान कोई कॉल दे देते, इससे ज़्यादा और क्या होता? तो ये गैर ज़रूरी तौर पे हमारी यहाँ जो हुकूमतें रही हैं, चाहे माजी की मिसालें दी जाती हैं कि जी माजी में नवाज शरीफ को नहीं मिलने दिया जाता, तो क्या आप उसका बदला ले रहे हैं अब? या नवाज शरीफ साहब के दौर में पीपल्स पार्टी के बारे में माजी की कहा जाता था। तो हमारे यहाँ ये जो बदले की सियासत है, बदला लेने का जो रुझान है, सियासी जमात ने इस मुल्क में काले कवानीन नहीं ख़त्म किए।
हाँ, एक 58(2)B की हमें मिसाल सामने मिलती है। अभी हम 18वीं तरमीम की बात कर रहे थे, 18वीं तरमीम 10 महीने में बनी थी, और आप देखें कि उसके बाद जो तरमीम आई उनकी रफ्तार आप देखें, और उसमें भी आज नुक्स निकाला जा रहा है, और उसमें उसकी एक बड़ी वजह यह है कि सूबों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा की, और उसकी वजह से खुद सूबाई आप देखें प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं बने, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन अपोजिशन का नहीं बनाते। बहुत चीज ये है कि असल चीज ये कि अगर हुकूमत, असल चीज ये कि बज़ाहिर यही लग रहा है कि आपने किसी लेवल पर ये फैसला कर दिया, कोर्ट से फैसला आ जाए, कहीं से आए, आपने नहीं मिलने देना। मिलने देना है तो अपनी चॉइस पर मिलने देना है। ये जो मेरे ख्याल है इस पे लीगल बहस अपनी हो सकती है, लेकिन लीगल बहस से ज़्यादा हमें पता है कि ये लीगल मसला नहीं है, ये पॉलिटिकल मसला है मुलाकात करवाने का या मुलाकात ना करवाने का। मुजम्मिल साहब, कल ये जो मुलाकात का मसला है क्यों अहम है? क्योंकि कल शेर अफजल साहब कह रहे थे कि इमरान खान साहब से मुलाकात होगी तो फिर ज़ाहिर है कि उसमें कुछ वो पैगाम रसानी करेंगे। इससे पहले अलीमा खान साहिबा भी ये बात कह चुकी हैं कि पैगाम रसानी की वजह से मुलाकात ही नहीं करने दी जा रही। क्या ऐसा है, और क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस्लामाबाद की तरफ एक मरतबा फिर मार्च करेगी? अभी तक तो हमें कोई ऐसे इशारे जो है वो नहीं मिलते कि वो यहाँ पर दोबारा वापस आ रहे हैं। देखिए, मैंने जो देखा है पीटीआई के लोगों के, मुख्तलिफ लोगों के कुछ ट्वीट्स ऐसे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम केपी के तमाम जो नेशनल हाईवेज हैं वो ब्लॉक करते हैं, जो केपी को दूसरे सूबों से मिलाती हैं नेशनल हाईवे, जिनमें मोटरवे है, जीटी रोड है, और दूसरी हाईवेज हैं जो केपी का नेटवर्क है बाकी सूबों के साथ, बाकी मुल्क के साथ। अभी तो मैंने उनके 2-3 सेनेटर्स के ये ट्वीट्स देखे हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमें पहले मरहले पर इस्लामाबाद जाने की बजाय केपी के अंदर तमाम रोड्स को ब्लॉक करके केपी का रास्ता पाकिस्तान के साथ बंद कर देना चाहिए और अलग कर लेना चाहिए कि ये ना कोई बंदा केपी से दूसरी तरफ आ सके, ना कोई इधर से केपी जा सके। जो मैंने अभी कुछ ट्वीट्स पढ़े हैं, आज ही पढ़े हैं, जिनमें ये बात की गई है कि पहले मरहले में तो वो केपी को बिल्कुल ब्लॉक करना चाहते हैं और जैम करना चाहते हैं और उसका रास्ता पाकिस्तान से काटना चाहते हैं। दूसरा, मैंने पीटीआई के जो केपी के सदर हैं जिन्हें सब उनका पढ़ा है, उन्होंने कहा है कि केपी से पानी जाता है मरी को और दूसरी तरफ, तो हम वो पानी बंद कर देंगे। तो हमारे पास ये हथियार मौजूद है कि हम ये जो पानी है पंजाब का वो बंद कर सकते हैं, और ये जो ऊपर और ये जाहिर है कि ये मुलाकात ना करने के हवाले से मुजम्मिल साहब, ये सिर्फ मुलाकात नहीं हो पा रही इस वजह से, तो ये अगर इतनी बड़ी धमकी है, इतनी संगीन जो कि वो कर सकते हैं, तो देखिए मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। जब मुलाकातें कराई भी जा रही थी तब भी डी चौक पर चढ़ाई हुई थी, जब मुलाकातें कराई भी जा रही थी तब भी 26 नवंबर हुआ था और कोई सेटलमेंट नहीं हो सकी थी। जब मुलाकातों की बहुत कराई भी जा रही थी तब भी इस मुल्क में कोई कंसेंसस नहीं बिल्ड हो सका था, कोई आपस में बातचीत मुफाहमत का रास्ता नहीं चल सका था। मैं नहीं समझता मुलाकातें कोई वजह है मुल्क में मुफाहमत के रास्ते को रोकने के लिए। मेरे ख्याल में वो एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है पीटीआई की कि उसने मुज़ाहमत की सियासत करनी है, उसमें मुलाकातें रोज़ होती भी हमने देखी हैं। इस मुल्क में ऐसा भी देखा है कि अदालत ने लोकल कमीशन भी मुकर्रर किया हुआ था जो रोज़ाना जाके मुलाकातें करवाता था, और लिहाजा मैं मुलाकातों को वजह नहीं समझता हूँ। ठीक है। अच्छा शहजाद, ये जो बात मुजम्मिल साहब कह रहे हैं, जो धमकियां आ रही हैं पीटीआई की जानिब से, ये तो काफ़ी संगीन धमकियां हैं। ये महज मुलाकात ना करवाने की वजह से है या ये पहले से प्लान्ड है कि जिसकी वजह से वो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हम ये भी सुनते हैं कि सुहेल आफरीदी साहब तक जो प्लान है वो पहले से मौजूद है, तो क्या ये वाकई ऐसा है या ये महज क़यास राय? नहीं, मेरे ख्याल से इसकी मेन वजह तो मुलाकात ना करवाना है, और ये हमें अफसोस की बात ये कहना पड़ता है कि मुलाकात करवा दें। एक प्रिजनर का राइट है मुलाकात करने का, और 2 दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उसका मुतय्यन किया हुआ है कि फैमिली मिलेगी और वकला मिलेंगे, तो इसमें क्या मसला है? जब इमरान खान 2022 में बाहर थे और उन्होंने, आपको पता, रावलपिंडी की तरफ मार्च किया, उस वक्त भी ये कहा गया कि ये नोटिफिकेशन रोकने के लिए, अपॉइंटमेंट रोकने के लिए कर रहे हैं। क्या रोक सके? नहीं रोक सके ना। तो एक महज मुलाकात अगर चीफ मिनिस्टर कर लें या कोई और कर ले तो क्या इससे रुक जाएगा मुल्क में? क्या इमरान खान बाहर आ जाएंगे? क्या 26 नवंबर का एहतजाज उनका कामयाब हो गया था? नहीं हुआ ना।
لیکن اب یہ حکومت یہ کر کے جو عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ہوا، یہ اب نام ملاقات کر کے کیوں معاملات کو انسرٹنٹی کی طرف دھکیل رہی ہیں، یہ میری سیاسی سمجھ میں نہیں آتا. اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر فرض کریں سہیل آفریدی کہتے ہیں ہم مارچ کریں اسلام آباد کی طرف، اور وہ مارچ بے شک یہاں نہ بھی پہنچ سکے. آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کا کیا حال ہوتا ہے؟ 3 دن پہلے کنٹینر لگ جاتے ہیں، پورا پنجاب کے پی اسلام آباد آ کے محصور ہو جاتے ہیں، لوگ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. کس کا نقصان ہوتا ہے؟ حکومت کا، عوام کا، پاکستان کا نقصان ہوتا ہے. تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی کال آئے وہاں سے؟ آپ ایک ملاقات کروا کے، ایک چیف منسٹر کا حق بنتا ہے ملاقات کروائیں، بات ختم ہو گئی. اس کے بعد اگر وہ کچھ کرتے ہیں تو ہم بیٹھیں گے، ہم آج کرٹیسائز حکومت کو کریں، اس وقت ہم پی ٹی آئی کو کرٹیسائز کریں گے. لیکن جو دوسری طرف کا جو انتہا پسند رویہ ہے، یعنی یہ کہنا کہ ہم یعنی الیکشن کے اندر بھی آپ نے دیکھا جو سہیل آفریدی صاحب نے دھمکیاں دی، جس پہ الیکشن کمیشن نے بلا لیا ہے، اور اسی طرح سے جو دیگر معاملات ہیں، ٹائمنگ کے معاملات ہیں، وہ تو بہرحال اپنی جگہ پہ. اس میں ایک تو جو الیکشن، ایک تو وہ جب سے چیف منسٹر بنے اس سے پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ملاقات کا موقع دے، جب انہوں نے حلف نہیں لیا تھا تب اس وقت سے. اور آپ کو پتہ ہے نا پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ایس سی او اجلاس ہو رہا تھا، اس دن احتجاج تھا، صبح 6 بجے اعظم سواتی صاحب کی ملاقات کرائی. جب یہاں پہ پہنچ گئے تھے 26 نومبر کے لیے، عدالتیں کھلی، 26 نومبر چنگی پہ تھے اس وقت، عدالتیں کھلی اور پھر بیرسٹر سیف جا کے ملے. تو گورنمنٹ کیوں یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ اینڈ وقت پہ ہم ملاقات کرا دیں گے؟ آپ پہلے سے ہی معاملات کو، گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے چیزوں کو مینج کرنا، چیزوں کو ایسکلیٹ کرنا. کس گورنمنٹ کے فائدے میں جاتا ہے میں نے تو آج تک نہیں دیکھا. مگر جو مزاحمت ہو رہی ہے، جو تیاری ہے دوسرا خاص کر کے جو سوشل میڈیا کیمپین، کیونکہ سارا مزاج ہمیں پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سے نظر آتا ہے. بالکل صحیح. اور جو اس میں جو غلط بات ہے، جو ان کی مہم چلا رہی ہے، جس کا بریک میں بھی ذکر کری تھی، بالکل اس کی مذمت کرنی چاہیے. سہیل آفریدی صاحب نے کچھ غلط کیا، الیکشن کمیشن کال آؤٹ کرے ان کو، لیکن الیکشن کمیشن اپنی جانبداری بھی ایک حد تک دکھائے نا. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے کیونکہ وہاں پہ عمر یوں پہنچ گئے، سی ایم چلے گئے. وہ فارم 47 کا کیا ہوا جب الیکشن کے بعد کہا گیا تھا، لاہور ہائی کورٹ نے نامنیٹ کر دیا کہ یہ ججز ہوں گے ٹریبیونل میں، اس پہ تو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا نہیں. اس کے بعد ایک اور حکومت نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی اور پھر کہا آپ ریٹائرڈ ججز پہ بنا لیں، تب الیکشن کمیشن کا ایکشن نہیں نظر آتا ہمیں. پھر جب ریزرو سیٹس کا فیصلہ آ گیا تھا، الیکشن کمیشن کا کام تھا عمل درآمد کرانا، وہ تو بعد میں ریویو میں گیا اور فیصلہ کالعدم ہوا. الیکشن کمیشن نے کیا نہیں کیا. تو میرے خیال سے جو غلط ہو رہا ہے اس کو کریں، لیکن جب سلیکٹیو جسٹس کی طرف آپ جائیں گے نا تو میرے خیال سے کوئی ایک شخص نہیں رہ گیا اس ملک میں جو یہ نہ سمجھے کہ جانبداری الیکشن کمیشن کی کس حد تک ہے. بہت اہم بات ہے. ایک چھوٹی سی ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد سے جو رابطے ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ کیا اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے اور کیا گرینڈ الائنس بن سکے گا؟ کیونکہ مولانا کے بغیر کوئی احتجاج جو ہے وہ لگتا نہیں ہے کہ ممکن ہو پائے گا. یہ کتنا اس کا امکان ہے کہ مولانا آئیں گے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مظہر صاحب، اب جو معاملات ہیں اس وقت کہا جا رہا ہے کہ جنرل فیض کا جو فیصلہ ہے وہ بھی جلد متوقع ہے کیونکہ کنکلیوڈ ہو گئی ہے ان کی پروسیڈنگز اور کوئی دقت نہیں ہے کہ کسی بھی وقت یہ فیصلہ آ جائے. دوسری جانب یہ سب جو احتجاج کی تحریک ہے، تیسری جانب مولانا کو انگیج کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، پہلے تو آسماں جو مزمل ابھی بات کر رہے تھے کہ جی ملاقات جب ہوتی تھی تب بھی جو ہے وہی 26 نومبر اور بہت سے چیزیں ہوتی تھیں. چیز یہ کہ جب مذاکرات ہو رہے تھے اور اس کے 2 راؤنڈ ہوئے تھے، اس میں پی ٹی آئی نے کیا حکومت کے سامنے موقف رکھا تھا کہ آپ ہمیں ملاقات کرنے دیں، ہم اپنے لیڈر سے گائیڈ لائن لے لیں. اس میں کیا حرج تھا؟ اس وقت کیوں نہیں ہونے دی گئی ملاقات؟ نارملی اگر ہم دیکھیں پی این اے کی موومنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، اس وقت جب مذاکرات شروع ہوئے تو سارے لیڈرز جو ڈیٹین تھے، جیلوں میں تھے، ان کو ایک گیسٹ ہاؤس میں لا کے رکھا گیا تھا اور ادھر وہ مشورے کرتے تھے. مطلب اس میں گورنمنٹ کا امیج بہتر ہوتا ہے، اس میں گورنمنٹ کا امیج کم نہیں ہوتا. تو پہلی چیز تو یہ. باقی مجھے یہ جو وہ بات مزمل کی ٹھیک ہے، اور جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے وہ بھی اس چیز کا قوی امکان ہے کہ جو روڈز بند کرنا اور جی ٹی روڈ ہو یا خیبر پختونخوا کو صرف خیبر پختونخوا کی سڑکیں بلاک کرنا، یا ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ نیشنل ہائی وے دوسری جگہوں پہ، تو وہ ہم نے دیکھنا ہے. مولانا فضل الرحمان کے بارے میں اگین میں کہوں گا کہ جب میں نے اچکزئی صاحب سے یہ پوچھا تو انہوں نے کہا مولانا کی اپنی پولیٹکس ہے، ہماری کوشش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا. جب جماعت اسلامی کے بارے میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ لیاقت
انہوں نے کہا لیاقت بلوچ کی سوچ تو ہم سے ملتی ہے لیکن حافظ نعیم کی نہیں ملتی. اچھا اب مجھے بظاہر یہ لگ نہیں رہا کہ مولانا کسی گرینڈ الائنس کا حصہ بنیں گے. اچھا مزمل صاحب، یہ آپ بھی بتائیے گا، جنرل فیض کا فیصلہ، پی ٹی آئی کا احتجاج اور کچھ اہم جو ابھی نوٹیفیکیشنز آنے ہیں یا تقرریاں ہو چکی ہیں، اس کے بارے میں کوئی کنیکٹیویٹی ان کی بنتی ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ تو دیکھیں سی جے جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں وہ اپنا ٹینیور ختم کریں گے تو ہی سی ڈی ایف کا نوٹیفیکیشن ہو سکتا ہے نا. تو وہ چونکہ اس سی ڈی ایف نے ریپلیس کرنا ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف، وہ ابالش ہوئی ہے اور وہ بنی ہے، تو وہ تو سب کو سمجھ آتی ہے کہ وہ اپنا انہوں نے الوداعی ملاقاتیں شروع کی ہیں، تو وہ 27 نومبر کو ختم ہوں گی، تو 28 نومبر کو اس کی جگہ سی ڈی ایف کا نوٹیفیکیشن اور میرے خیال میں آرمی چیف کی نئی تعیناتی اور نئی مدت کا نوٹیفیکیشن اکٹھے ہی ہو جائے گا جب چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ریٹائر ہوں گے، جو 27 ہو جائے گا سی ڈی ایف کا. بالکل اور سی ڈی ایف کا وہ دیکھیں نا، اب یہ تو نہیں ہو سکتا چیئرمین جوائنٹ چیف بھی ہوں اور سی ڈی ایف بھی ہوں، دونوں تو موجود نہیں ہو سکتے. ایک کو ختم کر کے ایک کو بنایا گیا، تو ان کا میرا خیال جنرل فیض کا فیصلے کے بارے میں کیا ہے؟ میری بھی اطلاع یہ ہے کہ ہیئرنگز کنکلوڈ ہو گئی ہیں اور آرمی ایکٹ میں ہے کہ 30 ڈیز میں فیصلہ سنانا لازمی ہے. وہاں سول عدالتوں کی طرح نہیں ہے کہ 2 سال فیصلے محفوظ رہیں اور جیسے اب ریٹائر بھی ہو جائیں فیصلہ سنائے بغیر. وہاں ایک ٹائم لائن موجود ہے فیصلہ سنانے کی آرمی ایکٹ میں، اور کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم لائن کے اندر وہ فیصلہ آ جائے گا. باقی سارا گیس ورک ہے جو ہمارے سارے دوست کر رہے ہیں. میرا خیال ہے فیصلہ آئے گا تو حقیقت اور چارج شیٹ سب کے سامنے آ جائے گی. جہاں تک آپ نے مولانا کے سربراہی کی بات کی ہے، مولانا کی، دیکھیں مولانا نے اپنی جنرل کونسل کا اجلاس کیا تھا پی ٹی آئی سے اتحاد کے اوپر، جس میں انہوں نے پورے پاکستان سے نمائندے بلا کر 2 دن بحث کی تھی اپنی پارٹی میں کہ کیا پی ٹی آئی سے اتحاد کرنا چاہیے. تو مولانا کی پارٹی کے اکثریتی لوگوں کی یہ رائے تھی کہ انہیں پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا چاہیے. ان کا اور پی ٹی آئی کا انداز سیاست ایک نہیں ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس جنرل کونسل کے فیصلے کو ریووک کیا جا سکتا ہے. جی اچھا، مجھے تو ویسے نظر آ رہا ہے کہ جو نوٹیفیکیشن والا معاملہ ہے سی ڈی ایف کا، وہ تو فارمیلٹی رہ گئی ہے. آئین میں بھی ہو گیا، تبدیلی کر دی آپ نے، آرمی ایکٹ میں بھی کر دی، تو وہ ایک فارمیلٹی ہے اور کوئی بھی چاہے اس کو فی الحال تو نہیں روک سکتا. باقی میرے خیال سے سیاسی حالات کو اس وقت بہتر بنانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور یہ جتنا جلدی کر لیں اتنا بہتر ہے، کیونکہ دیکھیں اب حکومت اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہے. پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے؟ سیاسی لوگوں سے رابطے کرنے چاہیے؟ نہیں بالکل کرنے چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ شاید اس اتحاد کا حصہ بننا چاہیں. جو بہت سارے لوگ ایون تحفظ موومنٹ کے ہیں وہ آ کے بتاتے ہیں کہ کوئی یونٹی نہیں نظر آتی، سمجھ نہیں آتا کہ کون کیا بات کر رہا ہے پی ٹی آئی میں، تو ان کے بھی اپنے تحفظات ہیں. اور پی ٹی آئی خوش بھی نہیں ہے کہ اچکزئی صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا جائے. اب دیکھیں نا، ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی کے وہاں پہ تقریباً 80-90 ممبران ہیں، ان میں سے اگر آپ نہ بنائیں، لیکن یہ شو کرتا ہے کہ شاید عمران خان کا اپنے لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں ہے، دوسروں پر زیادہ ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، ایک ہلکی سی تصویر ہم نے پیش کی ہے، گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.